आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारा जो टारगेट है इसे अचीव करवाएं। और फिर ये जो पाकिस्तान की ख़बरें आप तमाम दोस्तों तक पहुंच ही नहीं रही, इन तमाम ख़बरों को आप तक पहुंचाना हमारा नंबर 1 मिशन है। उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। गिलगित बल्तिस्तान की मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी होगी। राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। सलमान अकरम राजा को रोका गया, जो जुनैद अकबर थे उनको सुबह बदर कर दिया गया। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, बसरा साहब को, इन सब को सुबह बदर कर दिया गया। इसकी खबर टेलीविज़न चैनल के ऊपर नहीं आई। बाकी लोगों को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, किसी प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई बात कर देता है, लेकिन इसके अलावा ये जो न्यूज़ आइटम है ना, वो हमें नज़र में नहीं आ रही। तो इस वजह से आप उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करें जो आप तक ये तमाम खबरें लेकर आते हैं। हैविंग सेड दैट, राजा साहब, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है अडयाला जेल के बाहर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वर्कर आया हमेशा की तरह, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो कायदीन नहीं आए, अगर कोई नहीं आया तो MNAs MPs जिस तरह से आने चाहिए वो नहीं आए। राजा साहब, आपने खबर वो देखी होगी कि 25 का एक टोला तैयार हुआ है। अब ये टोला करने क्या लगा है, इसका भी हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जमातें, भुट्टो आज भी ज़िंदा है वर्सेस इमरान खान नारा, नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला, कौन सा नारा आज ज़्यादा मकबूल है, ये भी अपने सुनने वालों को हम बताएंगे। और राय साहब, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ पार्लिमान को बंद करने जा रही है। पार्लियामेंट के बाहर धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। ये जो अल्टीमेटम बार बार दिए जाते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, इसका भी मुकम्मल जो असल इसका नक्शा है वो भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेट्स बिगिन फ्रॉम अडयाला जेल, जहां पर राय साहब खान साहब की बहनों की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन इमरान खान की बुशरा बीबी से कॉन्फ्रेंस हॉल में मुलाकात करवा दी गई। राय साहब, कॉपी पेस्ट होती है ना कोई ख़बर, और हर हफ्ते या 10 दिन के बाद या फोर्टनाइटली या महीने के बाद उसे कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। मीडिया ने इसको इसी तरह रिपोर्ट किया है। अच्छा, ये हो क्या रहा है कि ये 30 से कभी 35 हो जाते हैं, 35 से 40 हो जाते हैं, खबर वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। एक दूसरे का हाल पूछा, अल्फाज भी वही हैं। राज साहब, पाकिस्तान में सुहेल अफरीदी अडयाला के बाहर जाकर बैठ भी रहे हैं, अलीमा खान से मशवरा भी कर रहे हैं, और ये बात हमें नज़र भी आई कि जब उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया तो पाकिस्तान में लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, उनके खिलाफ एक महाज खोल दिया गया। आप राय साहब कैसे इसको देखते हैं? सुहेल अफरीदी की एफर्ट्स, अलीमा खान का अडयाला के बाहर बैठना, धरना देना रात तक, वही मंजर था, कुछ तब्दील नहीं हुआ। मैं आज एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हम आ जाते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन जब तक सब लोग नहीं निकलेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान की मुलाकात के लिए, अल-शिफा अस्पताल मुंतकिली के लिए, इमरान खान को एक रत्ती बराबर भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ना किसी के ऊपर प्रेशर है, लोग आते हैं, मार खाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन MNAs MPs नहीं आते। ये एक वहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए थे जिन्होंने ये बात कही। राजा साहब, डू यू एग्री विद दिस के जो बुजुर्ग शहरी हैं वो सही कह रहे हैं, और जो पॉपुलर सेंटीमेंट है अडयाला के बाहर का वो यही है कि अडयाला जेल के बाहर लोग नहीं आते? देखिए हाशमी साहब, आपके सवाल के जवाब की जानिब भी आते हैं, और इमरान खान साहब से एक मुलाकात के मुतल्लिक जो बहुत बड़ा दावा किया गया है और उसके नतीजे में एक कौमी हुकूमत के क़याम का मामला जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, यानी इस खबर के मुताबिक या इस दावे के मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत जो कि मौजूदा हुकूमत है इसको ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया। अगेन ये अधूरा कोई क्लिप काट के हमारा वायरल ना कर दे, हम ये कह रहे हैं कि इस दावे के मुताबिक कि इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में इस दावे के मुताबिक इमरान खान साहब ने
قومی حکومت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اچھا، اب یہ جو خبر ہے یا یہ جو دعویٰ ہے یہ اس بیک گراؤنڈ میں سامنے آیا کہ جب کچھ اور لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل کیانی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر ویسے کمال ہی کر دیا ویسے جی، اس کے اندر پھر تاثر یہ دیا گیا کہ جنرل کیانی نے کوئی فارمولہ پیش کیا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، عمران خان صاحب کے سامنے رکھا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں کوئی ایسا فارمولہ بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی کچھ شرائط مان لیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی جانب سے پیش کیے گئے کچھ نکات مان لیں گے، اور جنرل کیانی کیسے میسنجر بنیں گے اس پوری ملاقات کے لیے، یہ اس خبر میں یا اس دعوے میں نہیں بتایا گیا کہ وہ کس حیثیت کے اندر اس قسم کی کوئی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دعویٰ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے ٹویٹس ہوئے، بہت سے وی لاگس ہوئے، لیکن اب ایک اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ایسے کانٹیکسٹ میں جب یہی جو صحافی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپٹمبر میں حکومت ختم ہو رہی ہے، سپٹمبر میں قومی حکومت آ رہی ہے، شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے گا اور ایک قومی حکومت بنے گی جس کے اندر پی ٹی آئی پورے طریقے سے شامل ہوگی، اور عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے صحافی بھی، اور ایسے صحافی جو کہ آزادانہ خیالات رکھتے ہیں، آزادانہ نظریات رکھتے ہیں، لیکن اس بات پر قائل ہیں حقائق کی روشنی میں کہ 2024 کا الیکشن رگ تھا، یعنی دھاندلی زدہ تھا، اور پی ٹی آئی کو ریاستی جبر کا سامنا اور عمران خان صاحب کو، لیکن وہ بھی اس رو میں بہک کے انہوں نے بھی اسی طرح کے کیپشنز کے ساتھ یہ کہا کہ عمران خان صاحب رہا بھی ہو رہے ہیں اور سپٹمبر میں ایک قومی حکومت قائم ہو رہی ہے اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو دعویٰ ہے اس کو رکھا گیا فواد چودھری کے سامنے۔ ایک ایڈ کر دوں اس پہ؟ ہاں بالکل صحیح، وہ انہی کی طرف آ تھا، جی پلیز کنٹینیو۔ تو یہ قومی حکومت کے متعلق جو دعویٰ ہے یہ جب فواد چودھری صاحب کے سامنے رکھا گیا ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں، ایک ٹی وی پروگرام میں، تو فواد چودھری صاحب چونکہ بہت زبردست، آپ یہ کہہ لیں کہ ٹی وی کے اوپر خود کو بہت زبردست پریزنٹ کرتے ہیں، بہت دلیل کے ساتھ، بہت منطق کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جہاں دلیل منطق نہ بھی ہو تو تب بھی وہ اس طرح سے اس ٹاپک کو کور کر لیتے ہیں کہ دوسرے شخص کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ اسلام آباد میں ہم نے ساری زندگی 25-26 سال صحافت کی اور اب بھی کر رہے ہیں، تو فواد چودھری جب وزیر اطلاعات تھے نون لیگ پی ٹی آئی کے، تو نون لیگ کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ٹی وی شوز میں ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، پہلے ٹیکسٹ کرتے تھے جو ریسرچر اور پروڈیوسر اور جو کوآرڈینیٹر ہوتے تھے پروگرامز کے، تو وہ پہلے میسج کر کے پوچھتے تھے کہ کون کون ہے، اور اگر فواد چودھری اس پینل میں شامل ہیں تو وہ کنی کترا جاتے تھے کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، فواد چودھری ہمیں لاجواب کر دیں گے۔ پارلیمنٹ کے باہر بھی ٹاکس کے اندر جب بھی انہوں نے ٹاک کی تو وہ لاجواب کر دیتے تھے۔ ایک ان کو اپنے الفاظ کے چناؤ میں، لب و لہجے میں ایک مہارت حاصل ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو صحافیوں کو تو انہوں نے تھپڑ بھی لگا دیا۔ نہیں، میں تعریف نہیں کر رہا، میں تعریف نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے فواد چودھری، میری بات سن لیں، آ رہا ہوں میں ادھر، آ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری سکلز ہونے کے باوجود وہ وزیر اطلاعات بھی تھے، بہت قریب بھی تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، لیکن جب ایک مشکل وقت آیا تو وہ ایک مشکل وقت انہوں نے کاٹنا، اس آپشن کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اگرچہ وہ جیل گئے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جہانگیر خان ترین صاحب کا جو گروپ ہے اس کے اندر وہ کوئی فعال ہو سکے، لیکن وہ نہیں ہو سکے وہاں پہ فعال، اور ایک بہت پی ٹی آئی کے جو زبردست ایسٹ ہو سکتا تھا وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن فواد چودھری صاحب اور پی ٹی آئی یہ ایک اچھا میچ بنتا تھا،
یہ رؤف حسن صاحب یا شبلی فراز صاحب جو ہے نا یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے پی ٹی آئی کو، بہرحال تو وہ اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن جو ان کا کریڈٹ ہے وہ تو دینا چاہیے نا، کسی کا بھی جو کریڈٹ ہے، کوئی بلینکٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس میں کوئی خوبی خامی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑا سا کیونکہ ٹائم کو دیکھنا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں وہ ہم اس لیے جی وہ اس لیے کہ وہ سٹوری ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم جو ایک ہیپننگ ہو گئی ہے جو پہلے ہو گئی ہے اس کے اوپر زیادہ بات کریں، ہمیں ایک سٹوری کا کانٹیکسٹ دیکھنا زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر فواد چودھری سے جب یہ پوچھا گیا کہ قومی حکومت پر کیا عمران خان صاحب رضامند ہوں گے، تو فواد چودھری نے کہا پہلے ہاں وہ رضامند ہوں گے، پھر پوچھا گیا کہ کوئی ریسنٹ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر کوئی رضامند ہوں گے عمران خان صاحب کا ریسنٹ، تو انہوں نے کہا ہاں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں عمران خان صاحب نے قومی حکومت کے قیام پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اب یہ فواد چودھری صاحب کا دعویٰ تو ہے، لیکن یہ دعویٰ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ قومی حکومت پر رضامند ہے، جب ہم نے اپنے سورسز سے چیک کیا تو ہمارے سورسز نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ میں کبھی بھی کسی کے سورسز کو جھٹلاتا نہیں ہوں، اور اس کا پولائٹ وے یہی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ذرائع نے اس خبر کو مسترد کر دیا، ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اب اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قومی حکومت کے قیام پر عمران خان صاحب مکمل طور پر رضامند ہوں گے، ہو بھی جائیں گے اگر کوئی ان کے پاس یہ فارمولہ لے کے گئے، لیکن اگر وہ قومی حکومت اس روپ میں سامنے لائی جائے کہ موجودہ نظام کو ایکسٹینشن دینی ہے، شہباز شریف کو اس قومی حکومت کا سربراہ بنانا ہے، پی ٹی آئی کو بس خانہ پوری کر کے ایک دو لوگوں کو، وہ بھی جو پی ٹی آئی کے ناراض سو کالڈ جو ایم این ایز ہیں، اگر ان کو حکومت کا حصہ بنانا ہے تو اس قسم کی قومی حکومت پر عمران خان صاحب کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا، سپٹمبر میں عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے متعلق فیصلہ، اس خبر کی بھی کوئی تصدیق ہمارے ذرائع نے نہیں کی، لیکن یہ خبریں اس وقت لانچ ہوتی ہیں، اس وقت سامنے آتی ہیں جب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک کوئی مومنٹم پکڑنا شروع کرتی ہے، اس وقت اس طرح کی خبریں لانچ کروائی جاتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پورے مومنٹم کو بٹھا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور مومنٹم ختم کر کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، اور پی ٹی آئی کے وہ لیڈرز جو مزاحمت نہیں کرنا چاہتے کہ دیکھیں اب مذاکرات ہو رہے ہیں، قومی حکومت بن رہی ہے، تو ہمیں کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چلانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جہاں تک سہیل افریدی کا تعلق ہے تو وہ پارلیمنٹ کو بند کرنے کی بات کریں، 10 تاریخ کو انہوں نے کوئی اعلان کر دیا کہ ہم پارلیمنٹ کو بند کر دیں، آئی ڈونٹ نو وہ کیسے کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں۔ رائے صاحب، ایک الٹیمیٹم بار بار دیا جاتا ہے، یہ الٹیمیٹم دے کر شام کو اٹھ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ دے آر ہیپی، مطلب جو آپ کے اڈیالہ جیل کے رکھوالے ہیں دے آر ہیپی کہ ٹھیک ہے یار شام تک یہ شو چلے گا، ہفتے میں ایک دفعہ، 10 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیسے آگے بڑھا جائے؟ 25 لوگوں نے خط لکھا سہیل افریدی کے حوالے سے، کس کو؟ بیرسٹر گوہر کو، کہ جناب عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، عمران خان کے لیے ایک اضطراب پایا جاتا ہے، پارٹی کے اندر کنسرن ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آئے ان 25 لوگوں میں سے۔ رائے صاحب، پاکستان تحریک انصاف، معذرت کے ساتھ، یہ جماعت اب ہمارے دوستوں کی، پاکستانیوں کی، عمران خان کی، ہمارے بھائیوں کی، پاکستان کے ان لوگوں کی، یہ شہداء کی جماعت بھی ہے، یہ جماعت قربانی دینے والوں کی بھی ہے، یہ عام پاکستانی کی جماعت ہے، یہ کسان کی جماعت ہے، یہ پاکستان کے ہر طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن جن کھمبوں کو ووٹ دیا گیا وہ ہمیں ان پاکستانیوں کی نمائندگی اور ان تمام طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کا کیا حل ہے؟ کیا کیا جائے؟ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، کوئی آیا کوئی گیا، نعرے مارے، لیکن what is the solution؟ وے فارورڈ کیا ہے رائے صاحب اس یہاں سے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ آج کی جو وہاں پہ دھرنے کی جو سچویشن تھی، اور جن لوگوں سے وہاں پر ہمارے سورسز سے مراد ہمارے جو دوست رپورٹرز وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو جنرل سینٹیمنٹ یہ ہے عوام کا۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کو بند کرنے سے ان کی کیا مراد ہے،
اس کو انہیں کلیئر کرنا چاہیے تھا. اگر ان کی یہ مراد ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے میں بتا دیتا ہوں نا, میں بتا دیتا ہوں, وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے, ول بی سٹنگ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے اور اچکزئی نے کہا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, ہم دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں انہوں نے کہی. جی, پارلیمنٹ کے باہر جو ہے دھرنا جو انہوں نے کہا, اس سے پارلیمنٹ بند نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کے باہر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ ایک نام نہاد دھرنا دے چکی ہے, جس کی بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں, اور انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ بڑا اندر کوئی کھانا وغیرہ نہیں آ رہا, اور پھر جو عقبی دروازہ ہے وہاں سے جو فوڈ ڈلیوری والی ایپس ہیں وہاں سے وہ فوڈ وغیرہ بھی آرڈر کرتے رہے. ظاہر ہے کہ ان کا حق تھا, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے سے آپ کے پارلیمنٹیرینز یا 200, 400, 600, 800 لوگوں سے یہ عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. اگر عمران خان صاحب کو قید ہوئے 1-2 مہینے ہوتے تو پھر آپ یہ علامتی احتجاج شروع میں کرتے ہیں, ایک ماحول بنانے کے لیے, ایک تحریک کا مومنٹم بنانے کے لیے. اب تو عمران خان صاحب کو قید ہوئے 3 سال ہو گئے, 3 سال. اور اگر اب بھی آپ یہی کہیں کہ ہم ایک پہلے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا کر چکے ہیں, ہم پھر 3-4 گھنٹے کا ایک ایونٹ کریں گے, پھر آپ کہیں گے کہ ہم کورٹس کے باہر ایک ایونٹ کریں گے 2-3 گھنٹے کا, وہاں پہ نعرے وغیرہ لگا کے چلے جائیں گے, تو پھر اس کا حاصل وصول کیا ہے؟ اور کیس ہی کھا گئے, کیس ہی کھا گئے, تو اس کا حاصل وصول کیا ہوگا؟ اس صورت میں کیا عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا جواب نفی میں ہے. اب عید الاضحیٰ بھی گزر گئی ہے, گرمی بھی بڑے زوروں پر ہے, اب آپ کس چیز کا انتظار محرم بھی آ گیا سر. جی, محرم بھی اب قریب ہے. جی, تو آپ اس طرح تو ہاشمی صاحب ایونٹس تو آتے رہیں گے نا, آپ کو ایک مناسب تاریخ دیکھنی چاہیے, مناسب موقع دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے بہت سا ٹائم تھا جو آپ کی عید الفطر ہے, اس سے پہلے بھی, پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان, لیکن آپ نے تحریک نہیں چلائی, اور اب بھی آپ علامتی اقدامات کر رہے ہیں. اور اوپر سے سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں یہ جھوٹی ہیں, اور میں اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہوں گا جب تک عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی اور خان صاحب کا خود کوئی پیغام نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ بھی یہ چاہتے ہوں کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات ہی نہ ہو. خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو خان صاحب تک یہ بات پہنچے گی کہ میں نے. اچھا, میں آپ کو نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں, لیٹس موو فارورڈ فرام دس. ایک ایگزامپل رہا ایسا, اور اس کو ہم انالائز کریں گے. نواز شریف کی آج تقریر جو انہوں نے کی کہ 2017 انہیں یاد آیا, آج پھر تمہاری یاد آئی ہے. 2017 کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے. صاحب, جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے, ان کو اجازت نہیں مل رہی, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, صبح بدر کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کو 2017 کی یاد آنا شروع ہوگی, انہوں نے کچھ باتیں وہاں پر کی, اور جب یہ اسکیجول ان کا ہے نا, بلاول کا آیا, نواز شریف کا آیا, باقی لوگوں کا بھی آیا, تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یار یہ تقریریں کیا کریں گے جا کر. تقریر تو ہوتی ہے نا کہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہی ہم پاکستان میں ڈیموکریسی اسی طرح چلتی ہے. نواز شریف صاحب نے بے نظیر کے خلاف تقریریں کی, نواز شریف صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اور خلاف تقریریں کی. نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے بارے میں کیا کہتے تھے, اور دوسری طرف نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ, جنرل فیض اور باقی لوگوں کے بارے میں کیا کہا, جنرل مشرف, کارگل کے راز ہونا جانے رائے صاحب, اور آپ کو پاکستان کی ISI نے بھیجا, یہ بھی باتیں ہم نے سنی. ان کے لیفٹ رائٹ جو آج کل لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں. صاحب, میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ یہ جب اسٹیج پہ جائیں گے ان کے پاس کنٹینٹ کیا ہوگا, اسکرپٹ رائٹر کیا کہیں گے, کیا لکھیں کہ ان کو دیں گے کہ باؤ جی آپ نے آج یہ تقریر کرنی. اور وہی ہوا, جب یہ اسٹیج پہ گئے تو انہوں نے بولنے کی کوشش کی, ان کے پاس کوئی مواد نہیں تھا. یہی حال بلاول کا ہے, اس نے کرتے کرتے جو اپنا ٹارگٹ ہے نا وہ سیٹ کیا پروفیسر صاحب کے اوپر, احسن اقبال کے اوپر, اور کہا کہ اگر تم آپ سے نکل کر وہ تو ترا پر آ گئے کہ تو نے کیا کیوں نہیں, تیرے اگر دائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اس قسم کی انہوں نے باتیں کی جو کہ ڈائریکٹ ایک بدتمیزی ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا. اور اینڈ یو آر ایکچولی دا چیئرمین آف اینڈ یو کلیم دا سیکنڈ لارجسٹ دا پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان, یہ آپ کا دعویٰ ہے. راز صاحب, ان کے پاس تقریریں نہیں ہیں اسٹیج پہ کرنے کے لیے, عوام کو دینے کے لیے نعرے نہیں ہیں, وہی بھٹو زندہ ہے نعرے آج لگے. اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا جو آنے والے کل کا جو ان کا حال ہے اس کو ہم ذرا کمپیئر کر لیتے ہیں.
یہ لوگ جو عمران خان کی رہائی، ہم آئیں گے، ہم رہا کروائیں گے، ہم آ رہے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کو بند کر دینا ہے، الٹیمیٹم وغیرہ وغیرہ سب کچھ دیا، لانگ مارچ. راز صاحب 3 سال ہو گئے، 2 سال اور گزر جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر افریدی صاحب ہوں، قابل احترام ہے ہمارے لیے کیونکہ کوشش کریں، علی ماں خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے، اینڈ آئی تھنک کہ تحریک انصاف کے دوست اور ورکر جو ہے ان کو آن کر رہا ہے ان کی اس ایفرٹ کو اور ان کی اس قربانی کو وہ سراہتا ہے. تو 2 سال کے بعد کیا ہوگا؟ جس طرح ان کے پاس 4 سال کے بعد نعرہ نہیں ہے دینے کو عوام کو، پی ٹی آئی کے پاس کیا ہوگا رائے صاحب 2 سال کے بعد؟ اچھا، ایک تو سہیل آفریدی کے متعلق جو آپ نے کہا کہ ان کو لوگ اون کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے ان سے بڑی توقعات وابستہ کی، ان سے بہت نہیں. میں محبت تو کی. یہ جو 2 ایونٹس ہوئے نا، میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے بہتر ہے، گوہر سے بہتر ہے، وقاص سے بہتر ہے، باقی لوگوں سے بہتر ہے. جی، کیونکہ لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہ چلنے پر اتنے مایوس ہو گئے تھے سہیل آفریدی سے بھی کہ اب سہیل آفریدی ذرا سے بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ چلے کچھ ہل جل ہو رہی ہے. لیکن جو سہیل آفریدی کو اب تک تحریک چلا دینی چاہیے تھی اور لانگ مارچ دے کر کے دھرنا دے دینا چاہیے تھا، وہ کچھ سہیل آفریدی صاحب نے نہیں کیا، اور جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے وہ انہوں نے پوری نہیں کی، یا اس میں غیر ضروری انہوں نے تاخیر کی. اب آ جائیں گلگت بلتستان کے الیکشن پر اور میاں نواز شریف نے جو وہاں گلے شکوے کیے. اچھا، ایک تو جو میاں نواز شریف نے گلہ شکوہ کیا، اعتراف جرم بھی کر لیا. انہوں نے کہا کہ جب مجھے دیش نکالا دیا گیا، یعنی جب مجھے ملک سے نکالا گیا، حالانکہ ابھی تو ملک سے وہ خود گئے ہیں، جب ان کے متعلق کیس گیا تھا عدالت کے اندر تو خود ان کے ڈاکٹرز نے کہا کہ پلیٹلیٹس اوپر ہو رہے ہیں، نیچے ہو رہے ہیں، جان کو بڑا خطرہ ہے. تو وہ خود گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کر کے، جناب باجوہ کے ساتھ اور جناب فیاض حمید کے ساتھ. تو ان کو کوئی زبردستی نہیں نکالا گیا، نمبر 1. نمبر 2، جو کو ہوا تھا جو سابق صدر پرویز مشرف نے ان کے خلاف کیا تھا، تو اس کا اصولی طور پر تو کسی بھی کوئی بھی جو جنرل ہے اس کا یہ اختیار نہیں ہے، چاہے وہ حکومت کرپٹ بھی ہے تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کے اوپر قبضہ کر لے. تو سابق صدر پرویز مشرف نے بھی جب قبضہ کیا تھا، جو کہ غیر آئینی غیر قانونی قبضہ تھا نون لیگ کی حکومت کو ختم کر کے، تو میاں صاحب کو جب قید کیا گیا اور ان کی فیملی کو، تو یہ میاں نواز شریف کی اپنی خواہش تھی اور ان کا اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے باہر جانا مناسب سمجھا. یعنی سعودی عرب کے ساتھ ایک جو ڈیل ہوئی اور پھر وہ بیرون ملک چلے گئے. اگر وہ چاہتے تو وہ کہتے کہ نہیں، میں یہاں پر رہ کے، یہ میری غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر حکومت ختم کی گئی ہے، میں یہیں رہوں گا اور مقابلہ کروں گا ان مصائب کا، کیونکہ میں اس سے پہلے پرائم منسٹر رہا ہوں 2 مرتبہ. تو وہ اس وقت رہ سکتے تھے، بالکل جیسے عمران خان صاحب نے باہر نہیں گئے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہاں رہوں گا. عمران خان صاحب کو پش کیا گیا، آفرز کی گئیں کہ باہر چلے جائیں، لیکن خان صاحب نہیں گئے. تو وہ بھی ان کی اپنی چوائس تھی. تو میاں صاحب دونوں مرتبہ جب جلا وطنی میں گئے، وہ اپنی چوائس کے مطابق اپنی سہولت کے لیے مصائب سے گھبرا کے وہ بیرون ملک گئے. اب جو میاں نواز شریف نے جو اعتراف جرم کیا، وہ یہ کیا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جب مجھے دیش نکالا دیا گیا، یعنی جب میں باہر گیا بیرون ملک، تو مجھے آپ سے بھی شکوہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا. تو یہ بات درست ہے، کیونکہ لوگ کھڑے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مقبول لیڈرز کے لیے. لوگ غیر مقبول لیڈرز کے لیے تو نہیں کھڑے ہوتے. اسی لیے اگرچہ سابق صدر پرویز مشرف کا جو انہوں نے اس وقت حکومت پر شب خون مارا، وہ 100% غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. اس پر کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن میاں صاحب پاپولر نہیں تھے. بات نہیں، نواز شریف صاحب کو جو بندہ پاپولر ہے وہ خود ہی مان رہا ہے. یہ آپ ان کی سادگی کہیں گے یا ان کا بھولا پن کہیں گے یا ان کی، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ میں پاپولر نہیں تھا. آنیسٹی کہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ وہ ایکچولی کوئی تقریر کا اتنا فن بھی نہیں ہے جب تک لکھی ہوئی تقریر نہ ہو، اور چونکہ وہ سیاست کے اندر اتنے فعال بھی نہیں ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری کوئی پرواہ نہیں کی. اس سے پہلے ایک دفعہ جی ٹی روڈ کے اوپر بھی جب ان کو پاناما کیس میں نائل کیا گیا تھا، اس وقت بھی ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے تھے کہ آپ لوگ نہیں نکلے میرے لیے، اور مجھے آپ سے یہ گلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کس سے گلے کر رہے ہیں؟ یعنی عوام سے تو گلے کر رہے ہیں. کیا ان میں اتنی جرت تھی کہ وہ گلہ کرتے جناب باجوہ سے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے؟
آپ تو جناب باجوہ ہی آپ کو اچھا لے کے میرا نا آئے ایک سوال لے لیں جناب جی، میں کوئکلی اس کو ختم کر دوں. آپ کو تو جناب باجوہ لے کے آئے، آپ کو جناب باجوہ لے کے آئے، اس کے بعد موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو الیکشن جتوایا. تو آپ کہاں کے مزامتی، کہاں کے انقلابی ہیں کہ جو آپ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا؟ آپ تو اس نظام کے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، تو آپ تو اس طرح کی انقلابی باتیں کر نہیں سکتے. جی راز صاحب ایک سوال اسی میں ایڈ کر دیں اور اپنی بات کو کنٹینیو کریے گا. راز صاحب اسٹیبلشمنٹ نے اگر ہم یہ کہیں کہ نواز شریف کو کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ بات درست ہے؟ یا ہم یہ کہیں کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر اپنے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا؟ اگر آپ جمہوری ہوتے، اگر آپ اسی راستے پر چل رہے ہوتے جس پہ عمران خان ہے، تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے. عمران خان ٹوٹ نہیں رہا، عمران خان ہاتھ نہیں ملا رہا، اس لیے آج وہ مقبول ہے اور یہ قبول بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے عوام کو جو ہے وہ کسی قابل نہیں چھوڑا. جو ان کی یعنی ان کی بیٹی بھی برسر اقتدار ہیں، شہباز شریف بھی برسر اقتدار ہیں جو ان کے بھائی ہیں. جس قسم کی گورننس اپریل 2022 سے لے کے اور اب جون 2026 تک کی گئی ہے، بلومبرگ کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور پوری دنیا کے اندر یہ جو ٹھیک ہے ریجنل ہیپننگ ہے ایران وار، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اس کا تناسب دیکھیں تو پاکستان میں کئی گنا مہنگائی کی گئی ہے. اور وہ کدھر گئے ہیں دعوے کہ معیشت جو ہے بڑی تیزی سے ترقی کرے گی؟ وہ دعوے کدھر گئے کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ یعنی ایک تو لوگوں کو کوئی ریلیف جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ نہیں دیا، الٹا اتنی زیادہ مہنگائی کر دی کہ آپ دیکھیں بلومبرگ کی بڑی دلچسپ اس کے اوپر رپورٹ آئی ہے. وہ پڑھنے میں دلچسپ ہے لیکن بڑی تکلیف دہ بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا اب چونکہ میاں صاحب کے پاس وہاں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے گلگت بلتستان میں، آخری ریزورٹ کے طور پر کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی سرجری ہوئی ہے، تو آخری ریزورٹ کے طور پر انہوں نے میاں نواز شریف کو میدان میں اتارا کہ چلیں گلگت بلتستان میں ان کو اتارتے ہیں. شاید کوئی پرانے نون لیگ کے کوئی متوالے جو ہیں وہ کوئی میاں صاحب کے اس جلسے وغیرہ میں آئیں، جو کہ ایک شامیانے کے اندر جو ان کا ایک جلسہ کیا تھا، ایک کنونشن ٹائپ ایک ایونٹ تھا. لیکن میاں نواز شریف تو جو 2024 کا الیکشن تھا جنرل الیکشن، اس کے لیے لائے گئے تھے ایک سیاسی ہیرو کے طور پر کہ یہ نون لیگ کے سب سے بڑے سیاسی ہیرو ہیں، ایک سو کارڈ ضلع وطنی کاٹ کے آ رہے ہیں. اس کے باوجود جو نون لیگ کے سب سے بڑے فگر تھے، سربراہ تھے، وہ اپنی نشستیں دونوں ہار گئے یاسمین راشد صاحبہ سے بھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ان کو دیکھ کے نا مجھے حماد اظہر کے والد صاحب یاد آ جاتے ہیں، میاں اظہر صاحب، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جنہوں نے کاف لیگ وغیرہ بنائی اور کنگز پارٹی، اس کے بعد وہ اپنی سیٹیں ہار گئے. نہیں، یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ بہت اہم بات سمجھنے کی اس لیے ہے کہ میاں نواز شریف کے متعلق ہمیشہ یہ ان کا یہ سیاسی سب سے بڑا فتح کا کارڈ تھا کہ میاں نواز شریف آئیں گے. جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی واپس ضلع وطنی کے بعد، تو لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، بینظیر بھٹو صاحبہ الیکشن جیت گئی. تو اس طرح اوور ویلمنگ ان کا استقبال ہوگا، لوگ ٹوٹ پڑیں گے، ان کے چاہنے والے ان کو ووٹ دیں گے. تو میاں نواز شریف جب آئے تو وہ اپنی نشستیں نہیں جیت سکے، تو پھر یہ جو 17 نشستیں ان کے پاس آئی ہیں، یہ پھر پتہ چل جاتا ہے، یعنی یہ اس کا ریفلیکشن ہے کہ کیوں اتنی کم نشستیں یہ جیتے. اس کے باوجود کہ پری پول ریگنگ ہوئی، پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کیمپین نہیں کرنے دی گئی، انتخابی نشان بھی نہیں تھا، اس کے باوجود کیوں یہ اتنی کم نشستیں جیتے کہ جو ان کا سب سے پاپولر فگر تھے، یعنی سو کالڈ پاپولر میاں نواز شریف، وہ اپنے لاہور کے حلقے سے ہار گئے، فیورٹ حلقے سے ہار گئے. اچھا ویسے یہ بھی دیکھیں کہ جو بندہ اپنے حلقے سے ہار گیا وہ گلگت بلتستان میں جا کے اپنے 22 امیدواروں کے لیے کمپیننگ کر رہا ہے سر. جی، تو وہ کیا کیمپین کریں گے وہاں پہ؟ تو اور پھر آپ کو ایجنڈا سامنے رکھتے ہیں نا کہ ہم نے پچھلے 4 سال کے اندر اپریل 2022 سے آن ورڈ ہماری حکومت نے یہ ڈیلیور کیا ہے. آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اور آپ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کیمپین نون لیگ کی وہاں پہ چل رہی ہے بددلی کے ساتھ، اس کے اندر کوئی وہ اپنے پروجیکٹس نہیں گنواتے کہ ہم نے اپریل 2022 رجیم چینج آپریشن سے لے کے مئی 2024 کہتے ہیں مجھے نکالا کیوں. بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے گلے شکوے ابھی بھی تو لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کے مہنگائی کے، تو وہ صرف اپنی ذات سے باہر سوچتے نہیں ہیں. اور ابھی بھی ان کے دل میں یہ ہے کہ میں واپس تو آیا تھا
تو مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، اور شہباز شریف ساری گیم ڈال کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو خود کے ساتھ کمفرٹیبل کر کے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور میرا راستہ جو ہے روکا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نیشیز تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد